नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे लेबनान की, जहाँ पे बिल्कुल वैसे ही हालत होती चली जा रही है जैसे कि गाजा में हुई। रिहायशी इलाकों में बॉम्बिंग हो रही है और ये कहा जा इजराइल का कहना ये है कि वहाँ के ऊपर हिजबुल्लाह ने अपने वेपन्स जो हैं वो छिपा रखे हैं। हिजबुल्लाह के और या वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कौन साथ मिसाइल और बम के साथ घर में सोएगा। बहरहाल हालात बुरे हैं, लाखों लोग माइग्रेट पहले ही कर चुके हैं, 1 लाख के करीब। अब बाकी भी सब वहां से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इसराइल का प्लान ये है कि वो 5-10 किलोमीटर जो उसका बॉर्डर मिलता है उसको बिल्कुल फ्लैट कर देगा, वहां पे सारे सब ध्वस्त कर देगा और उस जगह के ऊपर वो अ, अपना बफर जोन बनाएगा, यानी वहां पे इजरायली आर्मी आके अपना कारोबार संभाल लेगी। बाद में इसमें टैंक्स भी आएंगे और बाकी सब चीजें भी जो नेसेसरी हैं, और कितने फोर्सेस आएंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन यह है कि इसमें मैं समझता हूँ कि ये उतना ही बड़ा ऑपरेशन होगा जितना कि गाजा में हो रहा है। दूसरी बात ये भी है कि हिजबुल्लाह लगातार वहां पे उसने अटैक किया है। कल इनके जो आम डिपो था उसमें आग लग गई, जो नजर आ रही है कि बहुत देर तक फैली हुई थी। और फिर ये भी हुआ कि उनके मोसाद का एक ऑफिस था बड़ा, वहां पे उसमें भी अटैक किया इन्हीं ने और कई और जगहों पे किए। बड़ी मुश्किल ये होती है कि हिजबुल्लाह के जो अटैक होते हैं उसकी खबर काफी देर से मिलती है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ठीक से रिपोर्टिंग नहीं करता। उसकी रिपोर्टिंग वही होती है जो इसराइल के पक्ष में होती है, तो इस तरह से मुश्किल होती है, वहां से रिपोर्टिंग में देर लगती है, तस्वीरें भी बहुत देर से आती हैं। इसलिए कि ये इन्हीं ने जैम कर देते हैं ये जितने भी व्हाट्सएप या ग्रुप्स हैं, इस तरह की सब चीज एक्टिविटीज होती हैं तो वो भी जैम होती हैं, तो उसकी वजह से उनको बाहर कम्युनिकेट करने में और भेजने में समय लगता है लोकल लोगों को। एनीवे, अब ये देखना ये है कि ये कितने दिनों तक जाएगा। जो इजराइल के स्टाफ चीफ ऑफ स्टाफ हैं, यानी सबसे बड़े ऑफिसर, उनका उनका इनका नाम है हर्जी हैलेवी। हैलेवी का कहना यह है कि हम लोग एक नए फेज में इंटर हो गए हैं और ग्राउंड के लिए उन्होंने अपने फोर्सेस से कहा कि तैयार रहे, किसी भी समय एंट्री हो सकती है। उसके दो पर्पस है, एक तो मैंने पहले भी कहा बफर जोन, और दूसरा ये कि हिजबुल्लाह की जो सैन्य शक्ति है उसको कम करना। ये दो ऑब्जेक्टिव लेके जा रहे हैं। और पहले उनके जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा था कि हिजबुल्लाह का खात्मा हमेशा के लिए हम कर देंगे, जैसा कि हमस के बारे में कहा। हमस से तो 11 महीने हो गए लड़ते हुए, कुछ दिनों के बाद 1 साल हो जाएगा। अभी तक हमस स्टेटस है और हिजबुल्लाह से कितना लगेगा ये पता नहीं। दूसरी खबर ये भी है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्हीं ने उनसे बात की है, क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन के साथ। और उस बातचीत में उन्होंने कहा कि इजराइल के प्रोटेक्शन के लिए गुहार लगाई है कि हमें चाहिए, मदद चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमको वेपन सप्लाई वगैरह की जो रेगुलर बातें होती हैं, आर्मी डिप्लॉयमेंट की भी बात की है, यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की बात। पहले से ही वहां पे 40,000 सैनिक अमेरिका के वहां पे चारों तरफ मौजूद। कई बार बता चुका हूँ, वहां पे पर्शियन गल्फ में, फिर उसके बाद लाल सागर में, मेडिटेरेनियन में, फिर उसके अलावा कतर जहाँ पे सेंट्रल कमांड का एयर हेडक्वार्टर है, यानी एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है अमेरिका की, वहाँ के ऊपर फाइटर बॉम्बर्स वगैरह, जहाज वगैरह सब आ चुके हैं, 5th जनरेशन F-16, F-35 इस तरह के। और ग्राउंड फोर्सेस के लिए वहाँ पे
بحرین کے اندر ان کے ٹروپ ہیں. تو اس کے علاوہ سعودی عربیہ، کویت، قطر، یہ یو اے ای، ان سب میں پہلے سے بھی موجود ہیں، وہ الگ ہے ٹروپس. اب اس کے علاوہ اور بھی ٹروپس امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف پینٹاگون نے کہا ہے کہ اور ٹروپس وہاں پہ وہ بھیج رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹریاٹ اور تھرڈ، یہ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے. یعنی ان کو گرانے کے لیے میزائل چاہے جس میں جیسے بھی آئے، ہوائی جہاز سے یا اس سے. اسی طرح اسرائیل نے بھی آئرن ڈوم اور سلنگ اور تیسری اور ٹائپ کی اپنی 3 لیئر سیکیورٹی سسٹم کو بنا رکھا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حزب اللہ بار بار اس کو توڑ دیتا ہے، اس سسٹم کو، اور وہاں اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. کاسٹ بہت آ رہی ہے کیونکہ حزب اللہ جو ہے ایک ساتھ 150 راکٹ اور ڈرونز بھیج دیتا ہے، اور ایک ڈرون کو گرانے میں بہت ہزاروں ڈالر یا لاکھ ڈالر سے بھی زیادہ خرچہ آ جاتا ہے. ایک وار کی کاسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن اسرائیل کو فکر نہیں، کیونکہ امریکنس ان کو وعدہ کر چکے ہیں. امریکہ نے آلریڈی ان کو $12.5 بلین دے چکے ہیں. پھر اس کے بعد $8.7 بلین کی اور ایڈ کی پرومس کی ہے. اس کے علاوہ $3.8 بلین کی مدد سالانہ دیتے ہیں. پھر بینک گارنٹیز دیتے ہیں. پھر یونائٹیڈ اسٹیٹس میں جو الگ الگ صوبے ہیں، اسٹیٹس ہیں، ان کی بھی مدد ان کو ملتی ہے، الگ سے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہاں کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، بلیک راک، کون بہت سی تو جوئش کمپنی، جوئش اونرز ہیں. اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ اسرائیلی جو ان کی ایپک ہے، وہ جو ہے ان کی ایجنسی جو ہے، وہ ان کے لیے فنڈ ریزنگ کرتی ہے سیٹلمنٹ کے لیے، جس میں وہاں کے یہودی اور دوسرے جو اسرائیل کے سمرتھک ہیں وہ ان کو پیسہ دیتے ہیں. تو پھر اس کے علاوہ یہی نہیں، بلکہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے لیے بھی ان کو پیسہ ملتا ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے جوائنٹ پروڈکشن اور کو پروڈکشن ہوتے ہیں. اور ویسے بھی اسرائیل کا ایکسس ہے امریکہ سے جو سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی اور ڈوئل یوز ہے اس کو لینے کا، کیونکہ اسرائیل جو ہے موسٹ ٹرسٹڈ نان نیٹو الائی ہے ان کا. اس طرح سے ان کو $100 بلین کے قریب ایڈ ملتی ہے. اب اس وقت تو اور زیادہ بڑھ گئی. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ان کو سپلائی کیا گیا ہے اس میں سے ہم کچھ چیزیں آپ کو بتا دیں. ایک تو گائیڈڈ میزائلس ہیں جن کو روکنا مشکل بھی ہوگا. حزب اللہ کے پاس تو ویسے بھی وہ نہیں ہے ڈیفنس میزائل سسٹم اتنے سوفسٹیکیٹڈ کہ ان کو روک سکے. بنکر بسٹر بامبس بھی بھیجے گئے ہیں، تقریباً 57,000. یہ بنکر بسٹر بام جو ہوتے ہیں وہ یہ زمین کے اندر کافی چلے جاتے ہیں اور جا کے پھٹتے ہیں. ان کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو انہی نے ٹنلز وغیرہ بنائی ہیں ان کو ڈسٹرب کرنا. ان کا استعمال غزہ میں بھی ہو رہا ہے، لیکن ٹنل ابھی بھی بنی بھی ہے، موجود ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس کا استعمال اس سے پہلے ٹورا بورا کی پہاڑیوں میں افغانستان میں کیا تھا، جہاں کے اوپر بن لادن چھپے تھے، لیکن بن لادن کو نہیں مار پائے. وہاں پہ بہت سے اس نے جو وہاں کی ایکولوجی ہے اس کو بہت ڈسٹرب کیا. اور یہ نہیں، پھر اس کے علاوہ انہی نے 25 اور F-35 بامبر جیٹس بھی اسرائیل کو دینے کا وعدہ کیا. تو اس طرح سے ان کی سپورٹ بیس بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اتنا ویپن ہے اور یہ سب لبنان پہ گرے گا. چھوٹا سا ملک ہے، اس کی کیا اثر ہوگا، 5 ملین پاپولیشن. اب یہ ہے لیکن یہ کہ حزب اللہ ابھی تک تو جمع ہوا ہے اور لڑ رہا ہے، اور کافی نقصان اس نے اسرائیل کو پہنچا دیا. اب ان کا 2 پرپز ہے. ایک تو میں نے بتایا کہ ناردن اسرائیل میں یوں کو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ جو ناردن اسرائیل سے لوگ حزب اللہ کے لگاتار اٹیک جو ہو رہے تھے حماس کی سولیڈیرٹی میں، وہاں سے اس کے چلتے ہوئے 60,000 کے قریب اسرائیلیوں کو ناردن اسرائیل سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ بسایا گیا، مینلی ہوٹلز، مکانوں میں اور دوسری جگہوں پہ. پرائم منسٹر جو ہے اسرائیل کے بنیامین نتن یاہو، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپریشن غزہ کا چل رہا ہے اس کا ایک پرپز یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ سے وہاں پہ بسانا.
بفر زون تو ہے ہی بنانا حزب اللہ کو کہ وجود کو ختم کرنا، اور ساتھ میں یہ کہ ان لوگوں کو وہاں پہ بسانا۔ یہ پھر انہی نے جو اپنے آبجیکٹو ہیں وہ بہت بڑے رکھے ہیں جن کا پورا ہونا مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں 2006 میں کہ ہم لیتانی ریور تک جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے حزب اللہ کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ لیتانی ریور تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ اب کی ان کا یہ ہے کہ وہاں پہ بیس کا بھی ہے پروگرام بفر زون کا بنانا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مرنے والوں کی سنکھیا جو ہے وہ لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے، 500 سے زیادہ پہلے ہی دن مر گئے تھے، پھر اس کے علاوہ اب روزانہ جو مر رہے ہیں ان کی رپورٹ آ رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں پیجر واکی ٹاکی والا جو اٹیک ہوا تھا، جس کو کہ ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز نے اور ہیومن رائٹ کونسل جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی، اس نے کنڈیم کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہیومینٹی کے خلاف ہوا، جس کا ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کرنے کا۔ ایران نے کہا ہے کہ حزب اللہ از ناٹ الون، ہم لوگ اس کے ساتھ ہیں، یعنی انہی نے کہا ہے کہ حماس، ہوتی ریبلز، شیعہ عراق کے شیعہ ملیشیا سب اس کے ساتھ۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سائملٹینیسلی اٹیک آنے والے سمے میں کریں گے یا الگ الگ کریں گے۔ اسرائیل کا تو پلان یہ ہے کہ ابھی فی الحال حماس اور حزب اللہ سے ٹکر لینے کا۔ حماس سے تو آسان ہو جاتا ہے، انہی نے سب ڈسٹرائے کر دیا ہے، لیکن جو انڈر گراؤنڈ ملیٹنٹ ہیں ان کو وہ نہیں پا رہے، حالانکہ وہاں پہ بھی کافی اسرائیلی کیجویلٹی ہوئی ہیں، لیکن صحیح فگر پتہ نہیں ہے۔ یہاں کے اوپر جو ہے حزب اللہ میں مشکل آ سکتی ہے آنے والے سمے میں، کیونکہ حزب اللہ بہت اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے، اس کے پاس کافی ویپن ہے، میزائلس ہیں، ڈرونز ہیں کہا جا رہا ہے، اور یہ سب انڈر گراؤنڈ ہے ان کے پاس۔ بڑی بڑی جو پہاڑیاں ہیں، پہاڑیوں کے نیچے انہی نے ٹنلز بنائے، انہی جان کے وہاں پہ بنائے ہیں کہ یہ بنکر بسٹر بم جو زمین کے اندر جا کے پھٹتے ہیں وہاں تک تاکہ پہنچ نہ پائے۔ ان کو پہاڑیوں پہ اٹیک کرنا پڑے گا تو پہاڑی ٹوٹے گی نیچے تک، وہاں تک نہیں پہنچ پائے۔ امریکہ نے نئے سیز فائر پروپوزل کی بات کی ہے اور کہا کہ جس کے اندر دونوں جگہوں پہ سیز فائر کی بات کی ہے انہی نے، حزب اللہ اور اس کے لیے، یعنی ڈپلومیٹک انیشیٹو انہی نے کہا ہے کہ وہ سمبھو ہے ابھی بھی، لیکن دوسری طرف ان کی آرمی کی اسرائیل کو ملٹری سپورٹ، اکنامک سپورٹ، اور پھر ان کا جو سینٹ کا بندوبست جو چاروں طرف ہو رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ انہی نے اس طرح کی باتیں کی تھی غزہ میں لے کے، اور ایک پروپوزل بھی دیا تھا سیز فائر کا جون کے مہینے میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے، جس کو حماس نے تو ایکسیپٹ کر لیا۔ جب حماس نے ایکسیپٹ کر لیا تو اسرائیل نے فوراً اس میں نئی کنڈیشن جوڑ دی کہ وہ فیڈلفی کوریڈور پہ اپنے فورسز ڈپلائے کرے گی، یعنی وہاں پہ بفر زون ہے جو ایجپٹ کے زمین پہ ہے وہاں پہ، اور غزہ کے بالکل بیچ و بیچ میں، ایک دم بیچ میں، وہاں پہ اپنا ایک کوریڈور بنائے گی جہاں پہ اپنے فورسز کو ڈپلائے کرے گی، تاکہ ایک طرف سے دوسری طرف جو لوگ جائیں تو ان کا اس کے پاس موومنٹ کو وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی آتنکوادی تو نہیں جا رہا یا کوئی اس طرح کی بات۔ لیکن غزہ میں کی تو بات الگ ہے، لیکن اب حزب اللہ کے ساتھ کیسے ہوگا یہ آنے والا سمے بتائے گا، یہ کیا بفر زون بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن یہ جو دو شرطیں بڑھائیں فوراً امریکہ نے، ان دونوں شرطوں کو ان کے جو وہ تھے سیکریٹری آف اسٹیٹ، یعنی ان کے فارن منسٹرز کے برابر ہوتا ہے یہ عہدہ، انہی نے فوراً ایکسپٹ کر لیا، بلنکن نے، ان دونوں، جبکہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ اس کو یہ جو ہے اسرائیل کی شکتی میں تو کوئی شبہ ہے نہیں، بے حد شکتی شالی ہے، پھر امریکہ کی سپورٹ ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ محض کیول ویپن کی مدد سے، بہت ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو امریکہ کبھی کوئی جنگ ہارتا نہیں، اس کا ریکارڈ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی جیتا بھی نہیں۔ نقصان ضرور انہی نے کر دیا عراق کا، افغانستان کا، اور پھر اس کے بعد سیریا، لیبیا، اور پتہ نہیں کتنی کنٹریز کا، لیکن یہ ہے کہ ان کو کامیابی نہیں مل پائی جیسی وہ چاہتے تھے۔ اسرائیل بھی اپنی ٹیکنالوجیکلی بہت سیوی ہے، اسرائیل دنیا میں اتنی جو اس کی سینا ہے، اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اسے وہ دوسرے کے پاس کم۔
یہ دیکھنا کیا ہے، کیا یہ لبنان میں اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے کامیاب ہو جائیں گے؟ اسی کے غزہ میں تو نہیں ہو پائے. انہی نے اے آئی کا بھی یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی یوز وہاں پہ کیا تھا. ان کو پتا چلا لیتے تھے کہ اس گھر میں کتنے لوگ ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پہ اٹیک کرتے تھے. اس طرح کی بہت سی انفارمیشن نیوز ویسٹرن میڈیا میں بھی چھپی ہیں جہاں سے ہم لوگ تک پہنچے. اب لبنان کا دیکھنا ہے کہ کیا حشمت ہوتا ہے. ان کا ایک پوائنٹ تو ہے کہ اگر کم سے کم اگر نہیں بھی ہے تو اتنا بامبنگ کر دو کہ لبنان کو حزب اللہ کو کافی سمے لگے اپنے کو دوبارہ سے کھڑا کرنے میں، اس کو بنانے میں. اس معاملے میں یہ کافی ان کو وہ ہے، ایکسپرٹائز ہے. اس لیے کہ عراق میں بھی ہم نے دیکھا، سیریا اور دوسری جگہوں پہ بھی، افغانستان میں بھی یہ پورا انفراسٹرکچر. اب یہ دیکھنا ہے کیا صرف ساؤتھ لبنان کا یہ کرتے ہیں یا یہ بیروت تک جاتے ہیں بامبنگ کرنے میں ہوائی جہاز کے مادھیم سے. کسی کے بارڈر سے اگر یہ آگے بڑھے تو ان کو بہت مشکل ہو جائے گی. گھنی پاپولیشن ہے، ان گلیوں کے اندر ڈیل کرنا چیز مشکل ہے. یہ بھی ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ لیبنان میں جو یونٹی ہے اس سمے بنی بھی ہے. ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ نہیں آ رہی کہ جس سے لگے کہ وہاں پہ کی جو کرسچن یا اہل سنت یا شیعہ یا دوسری دروز وغیرہ یہ جو کمیونٹیز ہیں، اس میں آپس میں کوئی جھگڑے یا اس قسم کی بات کا رپورٹ نہیں ہے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اتنی بات کریں گے. جلدی ہی آپ کے سامنے ایک نیا ویڈیو لے کے آئیں گے. ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی پروموٹ کیجئے. آپ کا